बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया, और ये प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है। और इसकी बुनियादी वजह शुरू करने की ये है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया के साथ कट के नहीं रह सकता, उसको जुड़ के रहना पड़ता है अपने मफादात के लिए। और मफादात हासिल करने के लिए ख़ारजा पॉलिसी बनाई जाती है, और ख़ारजा पॉलिसी में लोगों का बड़ा अहम किरदार होता है। जमहूरियत के अंदर लोग जो हैं वो ख़ारजा पॉलिसी के इश्यूज़ को जानते हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट ममालिक के साथ उसके बारे में जानते हैं, और फिर वो अपनी राय का इज़हार वोटिंग बिहेवियर के ज़रिए से करते हैं और बताते हैं कि किस पॉलिसी इशू के ऊपर क्या उनकी राय है। इसी हवाले से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है, लिहाजा इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है। और मैं हूं आपकी खिदमत में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। स्पेशली आप उनको सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, और बिलखुसूस तौर पे भारत के मीडिया पे तो वो काफ़ी छाए हुए नज़र आते हैं। तो आइए डॉक्टर कमर चीमा साहब से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। और उम्मीद है कि ये जो शो हमने शुरू किया है डॉक्टर साहब, असल चीज़ तो ये है कि मैं पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा हूँ, एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है इंटरनल पॉलिटिक्स। हमारे खित्ते में क्या हो रहा है, खित्ते में डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की सियासत को कैसे मुतासिर कर रही हैं और इंटरनेशनली दुनिया किस तरह तब्दील हो रही है। पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान के अंदर डिस्कस नहीं होता, यहाँ पे वही गिनी-चुनी बातें, गिने-चुने सियासी लोग, वही कहानी। हमें ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान से बाहर देखने की ज़रूरत है, और ये जो शो सच न्यूज़ ने शुरू किया है और जिसमें आप और मैं होंगे, उम्मीद है कि हम अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स को और जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको बता सकेंगे कि हमारे खित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप इस वक्त अमेरिका में, तो अमेरिका का मौसम किस तरह का है इस वक्त? मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा सनी वेदर है जी। बल्कि कल मैं तो यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर सैयद नवीद कमर से भी मिला, और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाक-अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। और आज क्योंकि हमारा टॉपिक भी इस तरह का है, सो देयर इज़ अ लॉट मोर टू टॉक, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। उम्मीद है इस्लामाबाद भी बहुत ज़बरदस्त मौसम होगा जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो असल में गैर मुल्की इमदाद का ताल्लुक है, और स्पेशली उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि अमेरिका का बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के हवाले से और पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। और फिर एक बड़ी तादाद है इस मुल्क के अंदर जो कि अंग्रेज़ी बोलती है, और उनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो भी इस वक्त वेस्ट है, और हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका की जो इमदाद है उसका पाकिस्तान की मईशियत के ऊपर क्या असर है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, और इसमें हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो अमेरिका ने इमदाद दी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक को, उसमें कौन से ऐसे ममालिक हैं जो सक्सेस जिन्हें स्टोरीज़ कहा जा सकता है, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकी इमदाद का असर हमें उनकी इकॉनमी की डेवलपमेंट में नज़र नहीं आता। बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन हो या फिर जापान हो या साउथ कोरिया हो या इज़राइल हो, तो ये हमें सक्सेस स्टोरीज़ नज़र आती हैं जिनकी इकॉनमी जो है वो अमरीकी इमदाद की वजह से काफ़ी ऊपर हमें उभरते हुए नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, और किसी वक्त में रशिया को भी उन्होंने इमदाद दी, लेकिन उस इमदाद का जो असर है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर नज़र नहीं आता। उसकी वजूहत क्या हैं, उस वजूहत को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि ये इमदाद से मुराद क्या है। अमूमन लोगों का नज़रिया ये है कि इमदाद पैसों की शक्ल में होती है। इमदाद पैसों की शक्ल में नहीं होती, ये कर्ज़ की शक्ल में भी हो सकती है, तोहफ़े की शक्ल में भी हो सकती है, अशिया की शक्ल में भी हो सकती है, और सर्विसेज के हवाले से भी हो सकती है। हिकमती अमली इसमें अमेरिका की क्या है, वो क्यों इमदाद देना पसंद करता है? कोल्ड वॉर के दौरान चूँकि जो सोवियत मॉडल था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था, मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और चूँकि उसका पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बड़ा शॉर्ट था, लाइक 50 ईयर्स के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट हासिल कर ली थी। जबकि जो वेस्ट का मॉडल था वो ज़रा लंबा था, 200 साल पर मुहित था। तो उसकी अट्रैक्शन को रोकने के लिए एक हिकमत अमली के तौर पे अमेरिका ने इमदाद शुरू की, और इसकी कोल्ड वॉर के अंदर जो पहली मिसाल मिलती है वो अमेरिका
کی جو معاشی امداد تھی گریس کو، ٹرکی کو اور یونان کو سوویت یونین کی انٹرونشن کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایریا آف انفلوئنس کو ڈیفائن کیا کولڈ وار کے اندر، اور ان ممالک کو جو ان کے الائز تھے، سیٹو اور سینٹو کے ممبر تھے، ان کو انہوں نے امداد دی۔ امداد دینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے، ان کو پرسو کیا جا سکے سکسیسفلی۔ امریکہ کے تاریخی طور پہ تین سیکیورٹی آبجیکٹیوز تین آبجیکٹیوز ہمیں نظر آتے ہیں فارن پالیسی کے۔ ایک ان کی سیکیورٹی ہے جو کولڈ وار سے لے کر اب تک ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے، اور دوسرا ان کی اکنامک پراسپیرٹی ہے، وہ اسپیشلی امریکن اکانومی جس وقت ٹیک آف پوزیشن پہ آئی، اور اس کے بعد امریکہ 1890 میں اٹ بیکمز دا ریچسٹ نیشن ان دا ورلڈ، اس کے بعد سے امریکہ نے دنیا سے باہر دیکھنا شروع کیا، اور انہوں نے مارکیٹس کو اور منڈیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو اس حوالے سے امریکن جو اکنامک پراسپیرٹی ہے وہ بھی ان کا فارن پالیسی کا آبجیکٹیو ہے۔ اور تیسرا پروموشن آف امریکن آئیڈیل، جس میں ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کے لیے بھی امداد وقتاً فوقتاً ہمیں نظر آتی ہے۔ تو امریکی شہریوں کو کس طرح سے محفوظ بنایا جائے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی امداد سے امریکی شہری زیادہ محفوظ نظر نہ آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ وار آن ٹیرر کے خلاف، وار آن ٹیرر جو امریکہ کی تھی، ٹیررزم کے خلاف جو جنگ تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی شہری جو ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے۔ پاکستان کو امداد کیوں دی پاکستان کی؟ بیکاز اسٹریٹجک لوکیشن بڑی امپورٹنٹ تھی کولڈ وار میں، اور چونکہ امریکہ ایریا آف انفلوئنس ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا، انسرکل کرنا چاہ رہا تھا، کنٹین کرنا چاہ رہا تھا سوویت یونین کو، جس کی سجیشن ان کے جو سفیر تھے رشیا کے اندر، فارمر سوویت یونین کے اندر، جارج آف کینن، ان کی سجیشن کے اوپر کنٹینمنٹ پالیسی شروع ہوئی ہیریس ٹرومین میں، اور یہ زیادہ واضح ہوئی پریزیڈنٹ آئیزن ہاور کے زمانے میں، جب انہوں نے اپنا ڈاکٹرائن دیا میسو ریٹیلیشن۔ اس حوالے سے رابرٹ گلپن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو غالب طاقت بین الاقوامی نظام کے جو اصول ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی آپ ڈومیننٹ یا ہیجمونک پاور اسے کہتے ہیں کہ جو کہ دنیا کے اندر 5 ویلیوز کو تبدیل کر سکے، جس میں کرنسی ہے، ٹریڈ ہے، سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنا ہے، انفارمیشن ہے، کلچر ہے۔ تو امریکہ کے پاس یہ صلاحیت تھی، اور اپنی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹے ممالک پر، اور اس کی فارن پالیسی کا چھوٹے ممالک کے اوپر ہمیں اثر بھی نظر آتا ہے، جس کو کینتھ واٹس اپنی نیو اسٹرکچرل امپیریلزم نیو ریئلزم کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے چھوٹے ممالک کے اوپر۔ حالانکہ اس کا دوسرا ورژن بھی ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ممالک کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس کا اثر خود سسٹم کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جان رگی کا یہ کہنا کہ سوویت یونین کے اندر جو تبدیلی آئی اس سے پورا نظام تبدیل ہو کے رہ گیا۔ البتہ اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا کو دیکھ لیں تو 1951 سے 2011 تک پاکستان کو تقریباً 66 بلین ڈالر کی امداد ملی ہے، اور ایک امریکی تھنک ٹینک جو کہ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی 2 جنوری 2018 کو، اس کے مطابق 2013 میں پاکستان کو 653 ملین ڈالرز ملے، 2014 کو 630 ملین ڈالر، 2015 کو 691 ملین ڈالر، اور 2016 کو 687 ملین ڈالر، اور 2017 کو 392 ملین ڈالر، اور 2018 کو 345 ملین ڈالر۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو 17 اور 18 اور 19 میں امریکی امداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھا جائے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ ہم گفتگو کر رہے تھے امریکی امداد کے اوپر، اور جو بالخصوص جو امداد پاکستان کو ملی ہے، کس سال میں کتنی امداد ملی، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ 2017 اور 18 میں یہ امداد کم ہوئی، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ امداد کہاں خرچ ہوئی۔ اس حوالے سے جو کہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں کوئی اس طرح کا اسٹریٹجک اہداف طے نہیں تھے کہ یہ امداد کہاں خرچ ہوگی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امداد کا اثر ہمیں پاکستان کی اکانومی پہ نظر نہیں آتا۔ مزید جاننے کے لیے کہ
اس کا امپیکٹ کیا ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہم ڈاکٹر قمر چیمہ کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ مہمان ہیں, آپ کائنڈلی انہیں انٹروڈیوس بھی کروائیے اور بتائیے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو یو ایس ایڈ کی بات ہو رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوئی اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کس طرح موجود ہے یا نہیں ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ امریکن جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ یو ایس ایڈ کا ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا جب سے چائنیز نے پاکستان میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی اور پیسہ وغیرہ لگایا. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے یو ایس ایڈ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ینگ پاکستانی ایک پالیسی ریسرچر اور اسٹریٹجسٹ ہیں ندیم حسین صاحب سے. ندیم صاحب 2 کتابوں کے کو آتھر ہیں, دی اکانومی آف ماڈرن سندھ اور ایجنٹس آف چینج. ندیم حسین صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی شکریہ چیمہ صاحب مجھے مدعو کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ. ندیم صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو یو ایس ایڈ ہے نارملی یہ ظاہری بات ہے کہنے میں یہ آتا ہے کہ یو ایس ایڈ تب آتی ہے جب امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت بدلتی ہے. مثال کے طور پہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے تو یو ایس ایڈ بڑھ جاتی ہے, اور جب تعلقات نیچے جاتے ہیں, اگر ہم ماضی میں چلے جائیں 90s میں جب پریسلر امینڈمنٹ آئی تو اس کے بعد یو ایس ایڈ ختم ہو گئی. دوبارہ وار اینڈ ٹیرر آئی تو جو ہے دوبارہ لڑنے کی شروع ہوئی تو یو ایس ایڈ بڑھ گئی. تو یہ یو ایس ایڈ اور پاکستان کے ریلیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ندیم صاحب؟ کائنڈلی ذرا ہمارے ویورز کو انلائٹن کریں. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے, اور جو آپ نے یو ایس ایڈ کا سوال پوچھا میں اس میں ذرا تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. جو امریکی امداد ہے وہ مختلف ذرائع سے پاکستان میں آتی ہے. یو ایس اے آئی ڈی جسے عام طور پر یو ایس ایڈ بھی کہا جاتا ہے, وہ ایک ادارہ ہے جو کہ 1961 میں بنایا گیا نومبر 3 کو, اور اس کا جو ہے وہ مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں, ریزیلینس میں, تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی میں جو ہے وہ کام کرے. اس ادارے کا بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں. ایک تو یہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں سویلین امداد کا باعث بنتا ہے. اس ادارے نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے جس میں پاکستان کے چند بڑے ڈیمز کی تعمیر شامل ہے. پاکستان میں بہت سارے اسکولوں کی سندھ میں جو ہے وہ 2010 کے سیلاب کے بعد تقریباً 150 کے قریب اسکولوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ یو ایس اے آئی ڈی کرتا ہے. اس کے علاوہ اور جو امریکی امداد پاکستان میں آتی ہے وہ ایک اور ادارہ ہے جو کہ تعلیم کے شعبے میں کام کرتا ہے. اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان, جو کہ مختلف اسکالرشپس کے ذریعے پاکستان میں امداد فراہم کرتا ہے. اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں فوجی امداد کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف جیو اسٹریٹجک جو ہے وہ ٹائمنگز کے اعتبار سے طے کیا جاتا رہا. تو امریکی امداد کا پاکستان آنا وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا تقریباً کہ یہ ملک. اور آپ اس کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ 1948 میں جو ہے وہ پہلی امریکی امداد جب پاکستان آئی تو وہ اس وقت کے مہاجرین کے لیے وہ عام کھانے پینے کی اشیاء, روزمرہ کی اشیاء کی صورت میں تھی. اور پھر یو ایس اے آئی ڈی کے تحت ہی پاکستان میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن اسکول آف بزنس کی معاونت سے ایک تعلیمی ادارہ آئی بی اے میں بنایا گیا جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا بزنس اسکول ہے. اس کا نام آئی بی اے کراچی ہے. تو یو ایس کی امداد پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور یہ اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسے ایک ہی پیراہے میں دیکھنا بھی شاید مناسب بات نہیں ہوگی, کیونکہ ہر سیکٹر کی امداد جو ہے وہ مختلف چیزوں سے اثر انداز ہوتی ہے, اور وہ صرف جو ڈائریکٹ امداد ہے جو یو ایس سے آتی ہے صرف اسی پہ اثر انداز نہیں ہوتی, بلکہ وہ عالمی مالیاتی ادارے جن پہ پاکستان کا بہت بڑا انحصار ہے, جس میں عالمی بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو کہ آئی ایم ایف کے نام سے جانا جاتا ہے, اس میں بھی امریکہ کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے.
اور میرا خیال ہے کہ امریکی ایما کے بغیر وہاں سے بھی شاید کوئی امداد پاکستان آنا ممکن نہ ہو۔ ندیم حسین صاحب، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے دی، آپ نے تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی بتایا. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اگر امریکی امداد کو دیکھیں اسرائیل کی طرف، تو ان کی اکانومی بلٹ اپ ہوتے ہمیں نظر آتی ہے. یعنی 1950 کے اندر 3.6% ان کی جی ڈی پی تھی اور اب 8.6% ہے. تو پاکستان کے کیس میں کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس کے ساتھ میں یہ جو ڈاکٹر قمر چیمہ نے آپ سے بھی سوال کیا، اس کے تسلسل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو امریکی امداد تھی وہ تو منسلک تھی ان ممالک کو انہوں نے دیا جو ان کے لیے امپورٹنٹ تھا. یعنی اس وقت کی اسٹریٹجی کے اندر یہ مینشن ہے کہ جو اسٹریٹجیکلی امریکی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جو ممالک امپورٹنٹ ہیں فقط ان کو ہی ایڈ دیں گے، اور جس میں سیٹو اور سینٹو سائن ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے ریفیوز کیا سیٹو اور سینٹو کو جوائن کرنے سے، اور انہوں نے ایک جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئی کین ناٹ سیکریفائس مائی ڈیموکریسی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں امداد ملی لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی انتشار اور سیاسی استحکام جو تھا پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے متزلزل رہا؟ جی یہ اہم سوال ہے آپ کا. اور آپ نے جو اسرائیل کی مثال دی، دیکھیں اسرائیل کا پاکستان سے موازنہ کرنا امداد کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ دونوں ممالک کے جو ہیں وہ کانٹیکسٹ بہت مختلف ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان کے اپنے جو سیاسی، سماجی، معاشرتی اور خاص طور پہ مذہبی جو ہیں وہ چیلنجز وہ بہت مختلف ہیں جب آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں اسرائیل سے. پاکستان میں امریکی امداد جو ہے وہ کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی ایک سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ میں، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہمیں USAID کے ایسے بہت سارے پروجیکٹس نظر آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے میں ان کی مدد کی، ہم نے مختلف حکومتوں کو جو ہے وہ ٹریننگز دی، ان کے لیے مختلف پروجیکٹس بنائے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے. میرا ذاتی خیال اس میں یہ ہے، اور میں آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس پہ بھی آؤں گا، کہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں. ہمارے ہاں کسی بھی قسم کے اچھے پروجیکٹ کو سسٹین کرنے کے لیے حکومتوں کی دلچسپی جو ہے وہ بہت سطحی ہوتی ہے اور وہ اسے بہت دیر تک جو ہے وہ نہیں چلا پاتے. اور یہ مسئلہ صرف امریکی امداد سے منسلک نہیں ہے، بلکہ برطانیہ سے UKAID جس ادارے کا نام ہوتا تھا اور اب اس کا نام فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہو گیا جسے FCDO کہتے ہیں، وہاں سے آنے والی امداد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جاپان سے آنے والی امداد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. چین کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹر چیمہ نے غالباً ذکر کیا کہ جب چین کی انویسٹمنٹ آئی ہے تو امریکیوں نے یہ بتانا شروع کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کب اور کتنے پیسے دیے. تو سی پیک کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. ہم جتنے پیسے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں آ چکے ان پہ جو ڈیٹ آبلیگیشن ہے وہ ابھی سے ہم پوری نہیں کر پا رہے اور وہ پروجیکٹس بھی ہم سسٹین نہیں کر پا رہے. تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے. یہ بات اکراس دا بورڈ صحیح ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت کا فقدان ہے کہ ہم جو ہے وہ بین الاقوامی امداد کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ غالباً واقف ہوں گے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کی امداد سے خود کو مشکل معاشی حالات سے نکالا اور آج وہ دنیا میں بہترین مثالوں کے طور پہ جانے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی ندیم صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے یہ جو امداد آتی ہے اس امداد کو شاید یہ امداد تو آتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی ویک ہو، ایسے ایریاز ہیں کام ہونے والا وہاں پہ کام ہو. لیکن کیا یہ جو امداد ہے یہ پراپر ڈیٹا اور ریسرچ کے ذریعے یوٹیلائز ہوتی ہے یا کہ بس یہ سیاستدانوں کی ومس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں حکومت جو ہے اس کو وہ کہتی ہے ہمیں اتنا پروجیکٹ دے دیں، فلاں حکومت کہتی ہے اتنا پروجیکٹ دے دیں، یا کہ یہ جو امداد ہوتی ہے یہ حکومت، یہ جو USAID ہے وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، یا یہ جو ہوسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے جس طرح پاکستان کی سرکاریں جو ہیں مختلف صوبوں کی
یہ ان کے کہنے پہ یہ امداد جو ہے استعمال کی جاتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن شیئر کر سکیں اگر آپ کو بتاؤ. جی یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں یہ جو امداد ہے خاص طور پہ امریکی امداد اور جو یو ایس اے آئی ڈی میں کہتا ہوں وہ ادارہ ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے یہ کام کرنے کا امریکی سرکار کی طرف سے، اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس بنیادی طور پہ اس ادارے کی طرف سے آتے ہیں، لیکن وہ ادارہ جو ہے وہ حکومتوں سے معاونت کرنے کے بعد، ان سے مشورہ کرنے کے بعد اور سب اور گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ پرپوز کرتا ہے حکومت کو. اور حکومت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس جن کی صوبے کو، ملک کو، شہر کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس پہ اگری بھی کرتے ہیں اور وہ پروجیکٹ شروع بھی ہوتا ہے. اور لیکن وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی زندگی مکمل کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، یا حکومت یا بیوروکریسی میں تبادلوں اور نئی پوسٹنگز کی وجہ سے اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے میں لینڈنگ ایجنسی یا جو ڈونر ایجنسی ہوتی ہے، جو کہ آپ کا سوال خاص طور پہ امریکہ کے بارے میں ہے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہوسٹ کنٹری یا ہوسٹ گورنمنٹ سے مشورہ لے اور دونوں کی رضامندی سے کوئی بھی کام شروع کیا جائے. اور اس میں وہ اپنے ایون ود ان دا گورنمنٹس وہ اپنے کاؤنٹرنگ امپلیمنٹنگ گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس یا فیڈرل گورنمنٹ میں ڈویژنس بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یار اگر ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو صوبائی حکومت میں کون سا ایسا انتظامی محکمہ ہے جو اسے امپلیمنٹ کرے گا، کیونکہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری اور مینڈیٹ جو ہے وہ بہرحال حکومت کے پاس ہے، وہ وفاقی حکومت ہو ندیم یا صاحب ایک صوبائی حکومت. آخری چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں. دیٹ از آن دا ٹرانسپیرنسی. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یو ایس ایڈ نے اپنی ہیلپ لائن بنائی جس میں شکایت بتائی گئی کہ کیونکہ وہ جو بہت سارا پیسہ تھا وہ ٹھیک جگہ استعمال نہیں ہوا. اور یہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ فار ایگزامپل فلڈز کے حوالے سے پیسہ آیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کہیں استعمال ہو رہا تھا بلوچستان میں. تو جو یو ایس ایڈ کا پیسہ آتا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کا کیا میکانزم ہوتا ہے؟ کون چیک کرتا ہے؟ یا یہ امریکی حکومت پاکستانیوں کو دے دیتی ہے جہاں مرضی استعمال کرو ٹھیک ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یا کہ پھر اس کی ایکچوئل یوٹیلائزیشن اور اینڈ وہ جگہ دیکھی جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ امریکی حکومت نے اپنی ہیلپ لائن کی کہ کہیں پہ اگر یو ایس ایڈ اس غلط استعمال ہو رہی ہے یا فراڈ ہو رہا ہے تو ہمیں بتایا جائے. اس حوالے سے کچھ لوگوں کو بین بھی کیا گیا، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کائنڈلی. جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور یو ایس اے آئی ڈی جو ادارہ ہے اس کی طرف سے یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بارہا پاکستانی اخباروں میں، پاکستانی ٹی وی چینلز پہ ایک اشتہاری مہم چلائی جس میں انہوں نے یہ عوام سے درخواست کی کہ وہ اگر کہیں پہ یو ایس اے آئی ڈی کے ادارے کے پیسے کا غلط استعمال دیکھیں یا انہیں کہیں بھی کچھ بھی جو ہے وہ مسئلہ نظر آئے تو وہ جس ہیلپ لائن کا آپ نے ذکر کیا اس ہیلپ لائن پہ بتائیں یا انہیں لکھیں یا ان کے دفتر میں جائیں، شکایت کریں. اب اس بات کی نوبت کیوں آئی اور اس کی افادیت اور اس کی ایفیکٹیونیس کتنی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کی نوبت اس لیے آئی کہ یو ایس اے آئی ڈی کے بہت سارے پروجیکٹس جو کہ سرکار کے ذریعے ہونے تھے، اور میں یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یو ایس اے آئی ڈی پاکستان میں صرف حکومتوں کے ساتھ کام نہیں کرتی بلکہ مختلف غیر سرکاری تنظیموں جن کو ہم عام زبان میں این جی اوز کہتے ہیں ان کے ساتھ، اور بہت سارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جسے ایس ایم ایز کہتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بھی کام کرتی ہے. تو حکومتیں ندیم جو ہیں حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست انفارمیشن دی، اپنی گناگوں مصروفیت سے کچھ ٹائم نکالا، آپ کو کچھ ویٹ بھی کرنا پڑا، اس کے لیے ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں. اور اتنے سارے سوالات ہیں اس حوالے سے، اور انفیکٹ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے لیکن ٹائم کی کمی ہے. انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر ہم مدعو کریں گے پروگرام میں اور آپ سے تفصیلاً بہت ساری چیزوں کو جان پائیں گے. بہت شکریہ ندیم حسین صاحب آپ کی آمد کا اور آپ کے وقت کا اس پروگرام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے ایک ہمارے ساتھ اور اہم مہمان ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یو ایس ایڈ کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ
ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو معلوم ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں امریکی امداد اور اس کا اثر پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ پہلے مہمان تھے ندیم حسین صاحب, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ امریکی امداد کس کس شعبے کے اندر آتی ہے اور اس کا اثر ہمیں کیوں نظر نہیں آتا. انہوں نے 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے, جس کے اندر گورننس کا ایشو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے ہاں گورننس کی فقدان ہے, اور دوسرا کمٹمنٹ کی کمی ہمیں نظر آتی ہے جو پروگرام یو ایس ایڈ کے ذریعے سے ملتے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے وہ زیادہ عرصے تک ہمیں نظر نہیں آتی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرپشن کی طرف بھی اشارہ دیا. تو ڈاکٹر چیمہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ندیم حسین صاحب نے جو تجزیہ دیا اس حوالے سے جو کی پوائنٹس ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ بھی شیئر کیجئے پلیز. بہت شکریہ. دیکھیں منور صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ایس ایڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ امید لگا کے بیٹھ جانا ہے کہ یہ یو ایس ایڈ جو پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے کے جا سکتی ہے. یو ایس ایڈ ظاہری بات ہے, امریکی سرکار ہمیں یا بڑے سارے اور ممالک ہمیں جو ایڈ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بیسیکلی ہمارا جو پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنا ریونیو نہیں اکٹھا کر پاتے جتنی ہماری ضروریات ہیں. سو یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور یہ چیزیں ہمیں یہ دیا جاتا ہے. دوسرا ظاہری بات ہے یہ ایک لیوریج ہوتا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان ہو یا کولڈ وار ہو یا وار اینڈ ٹیرر ہو, امریکہ کے تعلقات بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں. تو امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ فائنینشلی بیکورڈ رہ گیا تو ہمیں یا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو ہمیں مدد کرنی چاہیے اس حوالے سے پاکستان کی. تو میں اس میں ابھی فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس ایڈ نے پاکستان میں 1600 اسکول بنائے ٹرائبل ڈسٹرکٹس آف خیبر کے پی کے اندر, کوئی 46,000 ٹیچرز اور جو اسکول ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو ٹرین کیا گیا 2013 میں, 19,000 کی سے زائد اسکالرشپ دی ہیں ٹیلنٹڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو. سو یہ یو ایس ایڈ نے کام تو بہت کیا ہے, لیکن تقریباً 4.5 لاکھ 3 لاکھ خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر لائف سیونگ سروسز دی ہیں. لیکن اس کا مطلب جی منور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. قمر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کافی یو ایس ایڈ کی وجہ سے کافی پاکستانی امریکہ گئے ہیں, انہوں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, لیکن اس کا اثر ہمیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر اس انداز سے نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آپ کو اثر آئے گا ان ٹرمز کہ وہ لوگ جو گئے تھے واپس آ کے سرو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں اس ٹیلنٹ پول کا کس طرح استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, کیا وہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھنے گئے تھے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہ سٹیم سبجیکٹ میں گئے تھے, وہ سوشل سائنسز میں گئے تھے. آپ فار ایگزامپل آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ تھا وار اگینسٹ ٹیررزم کے دوران, پوری دنیا سے مدد آتی تھی, آج کم ہو گیا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ پڑھنے گئے تھے وہ واپس آئے ہیں, وہ کہاں پہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسرا, وہ جو پیسہ لگا ہے کہاں کتنا اس کا امپیکٹ ہوا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب سیاستدانوں کی, اور یہ بڑی منور صاحب امپورٹنٹ چیز ہے, جب سیاستدانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ بجٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ باہر کی حکومتوں کو کہتے ہیں, یو ایس ایڈ کو کہتے ہیں کہ اس ہمارے علاقے میں یہ پروجیکٹ چلا دیں, یہ چلا دیں, اس سے ہم اپنی عوام کو جو ہے وہ بینیفٹ مل جائے گا. ادر دین دیٹ یو ایس ایڈ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پاکستان میں کوئی اوور نائٹ ترقی کر دینی ہے. دیٹ از ایک چھوٹا سا پورشن ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. ادر دین دیٹ یہ تو ہمیں اپنا ریونیو اتنا اوپر لے کے جانا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ڈیولپ کر سکیں. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہمارے ملک میں ترقی آئے گی. یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا چیمہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلاننگ کا فقدان ہے ہماری سائٹ کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر فار انسٹنس وار اینڈ ٹیرر کے اوپر $30 بلین ہمارے پاس آئے یا $50 بلین آئے تو پتہ چلا کہ $150 بلین کا ہمیں معاشی نقصان ہو گیا. تو اس حوالے سے پھر اکانومی کے اوپر یعنی نیگیٹو اثرات بھی نظر آتے ہیں نا. 80s کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 1980s میں اتنی بڑی امداد تو آئی, لائک پریزیڈنٹ ریگن آئے تو $3.2 بلین کا انہوں نے 5 ایئرس کے اوپر ایڈ پیکیج کا اعلان کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سوسائٹی کی جو درگت پھر نکلی, ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کلیشن آف کلچر اور ہیروئن کلچر اور دس اینڈ دیٹ. یعنی اس میں تو امریکیوں پہ تو الزام پورا نہیں لگایا جا سکتا ہے, اس میں تو پاکستانی حکومت یعنی وہ پلان بنا کے بھی رکھتے. جی اور ان کا کس طرح استعمال ہوگا. آج امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کی جنگ لڑ کے چلا گیا ہے, اور ہم آج بھی افغانستان میں ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈیفنس منسٹر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے اوپر, ہم سولوشن نہیں فائنڈ کر پا رہے. تو ہمیں اس کے سولوشن ڈھونڈنے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اب $150 ارب کا پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہوا ہے. دنیا نے ہماری کتنی مدد کر دی ہے. تو یہ تو ہم نے یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس میں ہم خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے.
تو اس کے کانسیکوینسز اور اس میں ایک نیشنل کنسنسس ہونا کہ اس کو کس طرح فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں سے اور ان نفرت کی جو سوچ ہے اس سے کیسے جان چھڑانی کی، وہ ہم پراپرلی جو نہیں چھڑا سکے تو اس میں ہمارے اپنے بھی نقصانات ہیں. صحیح فرمایا. دنیا تو ہمیں آج چھوڑ کے چلی گئی ہے. صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک بہت اہم مہمان ہیں نعیم صدیقی صاحب. نعیم صدیقی صاحب ماہر معاشیات بھی ہیں، پھر انہوں نے ایز اے بزنس مین کافی سرو کیا ہے، 50 سال کا ان کو تجربہ ہے. مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ ہمارے عوام، ہمارے دوست، ہمارے ناظرین ان کو دیکھتے ہوں گے. نعیم صدیقی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام کے اندر. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. نعیم صدیقی صاحب آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ. آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا، ہم ڈسکس کریں پاکستان کی اکانومی کیوں نہیں ڈیولپ ہو پا رہی، جبکہ امریکی امداد بھی مختلف ادوار کے اندر آئی، 1950s میں آئی، پھر اس کے بعد 60s میں بھی کسی حد تک ہمیں نظر آتی ہے، 80s میں ایک بہت بڑا بلک ہمیں ملا، پھر 2001 کے بعد کافی ساری امداد آتی رہی. تو پاکستان کی اکانومی اوپر کیوں نہیں اٹھ پا رہی، جبکہ ہم اس کو اگر کمپیئر کریں ساؤتھ کوریا کے ساؤتھ جنوبی کوریا کے ساتھ، ساؤتھ کوریا کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو 1980s کے اندر یو ایس ایڈ نے اپنے آفیسز کو بند کر دیا تھا. تب سے ساؤتھ کوریا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے اور انہوں نے اپنے جتنے بھی انٹرنل مسائل تھے ان کو حل کرنا شروع کیا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ تو کہاں ہم نے غلطی کی ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ. اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویشچن. میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گزشتہ 30 سال سے سیاست کی نظر ہو رہی. بہت اہم بات. بیسیکلی آپ کو جو باہر سے ایڈ ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ اس سے آپ کو جو ہے امیڈیٹلی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. آپ وہ دیٹ از اے پارٹ وچ ہیلپ یو ٹو لیڈ ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ. مطلب آپ باہر سے پیسہ لیتے ہیں، اس کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. آپ کو باہر سے پیسہ ملتا ہے، آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، مشینری منگاتے ہیں، مشینری کے ساتھ آپ جاب کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کو ویلیو ایڈ کر کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں. بیسیکلی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے، آپ اس سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ساؤتھ کوریا کی مثال دیتے ہیں، آئی ہیڈ بین ان ساؤتھ کوریا 1977 میں گیا تھا وہاں پہ. تو میں نے اس وقت اس قوم کو دیکھا تھا کہ دے ور انڈر ڈیولپڈ، دے ور اسٹرگلنگ. آج وہ دنیا کی 13ویں بڑی اکانومی ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات پہ، ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہ کبھی یہ بات اسٹڈی نہیں کرتے کہ باہر کے ملک جو ہیں، جاپان میں بہت عرصہ رہا ہوں، 10-12 سال رہا ہوں، میں نے ان قوموں کو دیکھے ہیں کہ وہ کتنی کمیٹڈ ہیں، کتنا اونرشپ لیتی ہیں، کتنا ہارڈ ورک کرتی ہیں، اور وہ کتنی نیشنلسٹ ہیں، اور وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امیج کے لیے دے ورک ویری ہارڈ. یہاں تو نعیم صدیقی صاحب پاکستان کے کیس میں تو ہمیں ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں امریکی امداد کتنی آتی رہی ہے، انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. ہماری امریکن جو امداد آتی رہی ہے وہ فار ایگزامپل آپ نے پچھلے 6 سال میں کوئی $3.56 بلین آپ کو ملا ہے. اس سے پہلے آپ کو جتنی بھی 75 سال میں آپ نے اگر کوئی $67 بلین لیا بھی ہے تو اس سے بہت زیادہ تو سر آپ کا خرچ ہو گیا نا وار اینڈ ٹیرر پہ. آپ دیکھیں کہ فتح کے لیے آپ کو $5.2 بلین کی ایڈ ملتی ہے 2002 سے 2007 تک. اس میں صرف 1% آپ خرچ کرتے ہیں وہ ایجوکیشن پہ، باقی سارا تو آپ کو وارن کے اسٹینڈرڈ پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو آپ یو کین بینک اونلی آن دا امریکن ایڈ. اور دوسرا عام آدمی کو اس بات سے غرض بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امریکہ نے گورنمنٹ کو کتنی ایڈ دی ہے، بلکہ گورنمنٹ کو یہ غرض ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عوام کی صحت، ایجوکیشن کے اوپر کتنا خرچ کریں، اور ان کی ویل بینگ اور ویلفیئر کے اوپر کتنا خرچ کریں، اور ہم کیسے اپنی قوم کو گریجولی تعلیم دے کے ان کو اس راستے پہ کیسے ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ کوریا نے، جاپان میں، اور چائنا کی مثال آپ کے سامنے. آج سے 50 سال پہلے کا چائنا دیکھیں، پاکستان ان کی ہیلپ کر سکتا تھا. کوریا کو آپ نے لون دیا، جرمنی کو آپ نے ہیلپ کی. تو آج ہم ان جو ناکامیاں ہماری ہیں، جو ہمارے ٹریڈ ڈیفٹ اتنے بڑھ گئے ڈیو ٹو دا انکنسسٹنٹ پالیسیز. ہماری کوئی کوارڈینیشن نہیں منسٹری آف کامرس کی منسٹری آف ٹریڈ کے ساتھ، بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ٹی ڈیپ کے ساتھ، اور ہم نے کوئی بھی ایسی توجہ نہیں دی کہ ہم کیسے اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. آج اگر آپ کسی کوریا کی آپ ایکسپورٹ دیکھیں، آپ جاپان کی ایکسپورٹ دیکھیں،
تو جو آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹرینتھنگ ہوتی ہے اٹ از بیکاز آف یور ریزرو آف دا فارن ایکسچینج. آج بنگلہ دیش کو دیکھیں $55 بلین کے وہ فارن ایکسچینج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اس وقت نیگیٹو میں ہیں, ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. لیکن نعیم صدیقی صاحب یہ تو بار بار پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہوا ہے نا. ریزروز تو لائک آپ کو یاد ہوگا 1998 کے اندر بھی جس وقت جنرل پرویز مشرف آئے تو انہوں نے کہا کہ جی 44 ملین ڈالر صرف رہ گئے ہیں ریزروز. جی جی, لیکن سر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے گروتھ کیوں نہیں کی. اس کی بیسک وجہ سر یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے, ہماری اونرشپ ہی نہیں ہے, ہم نے کوئی کنسسٹنٹ کمٹمنٹ کی نہیں ہے, ہم نے کوئی لانگ ٹرم پالیسی پہ کام ہی نہیں کیا. میرا 50 سال کا بزنس کا تجربہ ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 1980 میں جو حالات تھے آج وہ نہیں ہیں. اگر ہم پچھلے 50 سال میں ان ویلیو ایڈیشن پہ کام کرتے, کاٹن ہمارے پاس اتنی تھی, آج ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, مشینری ہماری آنے رہی, امپورٹ پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ریونیو کہاں سے آئے گا؟ لیکن نعیم صدیقی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس 5 سالہ معاشی پلان بنتا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر محبوب الحق نے اس پہ بڑا کام کیا. جی جی, ہم نے کوریا کو دیا, ہم نے جرمنی کو دیا, جی, لیکن ہم نے خود کے لیے کیا رکھا؟ ہم نے سر بیسیکلی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہماری بنیاد ہی جو ہے نا وہ کرپشن پہ چلی گئی. ہم نے انڈیویجول انٹرسٹ کو جو ہے وہ پریفرنس دی, ہم نے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہی نہیں کی. نعیم صدیقی صاحب آپ نے کرپشن کی بات کی, میں اس سے پہلے کہ قمر چیمہ صاحب کو بھی دوں وہ بھی سوال کریں, لیکن یہ بتائیے گا کرپشن کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ جو ہمیں امداد ملتی رہی اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیونکہ جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی تو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ان کو جاننا تو ضروری ہے. امداد تو لوگوں کی ڈسپوزل پہ چلی جاتی ہے نا. مطلب امداد کس کے لیے آئی اور کس کے لیے خرچ ہوئی؟ جب آپ کے بہت سارے ڈیفیسٹس ہوں نا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم پیسہ خرچ کیا کرنا ہے. لیکن دیکھنا سر یہ ہے کہ جو ہمیں ایک تو ہمیں ایڈ آتی ہے, ایک ہم لون بھی لے رہے ہیں, تو ہمارے لون اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جو ایڈ ہے وہ اس کو کمپلیمنٹ ہی نہیں کرتی, اور ہم پھر وہ جو ایڈ بھی ہے نا اس کو مس یوز کر لیتے ہیں. وہ کچھ ایسی ایریاز میں یوز ہو جاتی ہے جو کہ اس پرپز میں یوز ہی نہیں ہوتی جس پرپز کے لیے انہوں نے آپ کو دی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس اپنی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, آپ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کس چیز کو کہاں خرچ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اگر کوئی سوال ہو. جی, میں اس میں ایک کمنٹ بھی کرتا چلوں کہ یہ جو میں بھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو وہ کہہ رہے تھے جناب ورلڈ بینک ہمیں اتنا پیسہ دے رہا ہے, فلاں اتنا پیسہ دے رہا ہے. ہمارے سیاستدانوں نے جس طرح یہ نعیم صاحب بات کر رہے ہیں, کوشچن تو یہ ہونا تھا کہ ریونیو کتنا جنریٹ ہوا, اس حساب سے آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی تھی. یہ سارا پیسہ باہر سے ادھار لے لے کے اور ایڈ کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ کرتے رہے اور عوام کو بتاتے رہے کہ جی ڈی پی یہاں چلے گی, ہمارے نمبر یہاں پہ چلے گئے, جو کہ ظاہری بات ہے سارے کا سارا وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ یا تو بوروڈ گروتھ ہے یا پھر وہ ایک ببل تھی جو کہ ظاہری بات ہے پھٹا تو بعد پتا چلا پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ندیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ پولیٹیکل کنسسٹنسی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 دفعہ سے یہ حکومتیں چل رہی ہیں. 2008 میں ٹرانزیشن ہوئی, 13 میں, 18 میں ٹرانزیشن ہوئی, اور ابھی بھی لگ رہا ہے 2023 میں اس سال الیکشن ہوں گے. 5 سال تو گزر گئے. 5 سال پارلیمنٹ تو کمپلیٹ کر رہی ہے, لیکن یہ اکنامک ٹرم جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی نعیم صدیقی صاحب آپ سن پا بات جی ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ جتنی بھی پچھلے اگر آپ دیکھیں 2008 کے بعد اگر ہمارے پاس 13,000 ارب روپیہ 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا تو 2013 سے 2018 میں وہ قرضہ ہمارا 14,000 ارب ہو گیا. 14,000 ارب کے بعد جب ہم آ گئے ہیں تو ہمیں 26,000 ارب ہو گیا. لیکن کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرضہ ہم نے پے کرنے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی معاشی بدحالی ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو جو پچھلے 30 سال سے معاشی بدحالی کا جو تسلسل چلتا آ رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں جب ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, ایون انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو وہ جو دوسری گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتی ہے تو معاشی پالیسیز کنٹینیو رہتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کی اچھی معاشی پالیسی کو ختم کیا ہو, اپنی نئی پالیسی شروع کی ہو. ہمارے ہاں انڈیویجولز کی پالیسی چلتی ہیں, ایک شخص کی پالیسی چلتی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ نے بات بڑی پرٹیننٹ کی کہ ہم جو ادھار بھی لیتے آ رہے ہیں اس ادھار کو ہی ہم واپس نہیں کر سکتے، تو ایڈ تو اس کے مقابلے میں بڑی کم ہے. مثلا آپ کو 200 نعیم ملین 400 ملین نعیم 500 صاحب ملین ایڈ ملتی نعیم ہے. صاحب یہ میں نعیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹ سیلنگ. مینز کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ اپروول دیتی ہے جب ریاستیں قرضے لیتی ہیں. پاکستان میں فار ایگزامپل اگر امریکہ میں قرضہ لیا جا رہا ہے تو کانگریس اپروول دیتی ہے امریکی صدر کو کہ ہاں تم یہ قرضہ لے سکتے ہو، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. پاکستان میں قرضہ لینے میں چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو ڈیٹ سیلنگ کا کانسیپٹ ہے کہ لیٹ سے ہماری اتنی جی ڈی پی ہے تو اتنا قرضہ ہونا چاہیے، یہ پاکستان میں یہ ڈیٹ سیلنگ کا کانسیپٹ کیوں نہیں آ سکا اور کیوں سیاسی جماعتیں اس کو کانسیپٹ کو نہیں لے کے آتی؟ اس سے تو ہماری پارلیمنٹ کی ویلیو اور بڑھے گی اور حکومت جو جس کا پتہ ہی نہیں چلتا صبح رات دوپہر شام قرضے لیتی رہتی ہے. اس حوالے سے کبھی بات بھی نہیں ہم نے کہیں سنی. اور یہ اس سے ہونے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے تو؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2005 میں تھوڑی ایک امینڈمنٹ آئی، ایکٹ پاس ہوا جس کے تحت جو ہے 60% جی ڈی پی سے زیادہ آپ قرضہ نہیں لے سکتے. میرا خیال ہے ہم نے اس کو کراس کر لیا ہے. جی نعیم صدیقی صاحب. ہمارا اس وقت تقریباً 85 to 90% ہمارا قرضہ ہے ہماری جی ڈی پی کے ایکول. لیکن یہ بات اگر آپ اس طرح دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، تو ان کے اخراجات بھی ان کی جی ڈی پی سے قرضہ ان کا زیادہ ہے. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ وہ جو قرضہ لیتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈیٹ سروسز کے لیے استعمال نہیں ہوتے. ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو ڈیٹ سروسز میں کرتے ہیں. ہمیں جون تک $14 بلین چاہیے، اس کے بعد اگلے 3 سال کنسسٹنٹلی $25 بلین چاہیے. یعنی کہ آپ اسی سال آپ کو $40 بلین کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو ہم جو پیسے لیتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ میں استعمال نہیں ہوتے، وہ ڈیٹ سروسز میں ہمارے استعمال ہو جاتے ہیں. تو ہم قرضہ پے کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا ایک ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اچھا ہمارے ملٹی لیٹرل سے جو قرضہ ملے گا، وہ اب تو یہ ہو گیا ملٹی لیٹرل کہتے ہیں جی آپ اپنے بائی لیٹرل جو ہیں ان سے پہلے بات کریں. آپ پہلے اپنے دوستوں سے بات کریں، سعودیوں سے بات کریں، یو اے ای سے بات کریں، چائنا سے بات کریں، وہ آپ کی گارنٹی دے تو ہم آپ سے بات کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کتنی مشکل میں ہیں. وہ ہمیں انہیں ڈرافٹ دیا ہے، ہم اس پہ ابھی تک عمل نہیں کر سکتے. ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. وہ صرف اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم کوئی ایسی ان کو بیلنس شیٹ نہیں دکھا سکے، ہم ان کو ایسی پروپوزل نہیں دے سکے، ہم ان کو ایسی پلاننگ نہیں دے سکے. اینڈ وی ہیو آلویز بین ڈیلیئنگ. اس کا نقصان یہ آیا کہ آج آپ کا قرضہ $126 بلین پہ چلا گیا. آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ یہ $126 بلین کوئی پاکستان کا گورنمنٹ کا آفیسر ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ وی ول پے دیز لون؟ آج آپ اپنا مارک اپ آپ نے جو ہے وہ 18% پہ لے گئے ہیں اور ابھی 200 بیسک پوائنٹ اور بڑھا رہے ہیں. اسے گورنمنٹ کے لوکل قرضے دیکھیں کتنے بڑے، اس پہ سود کتنا بڑھ رہا ہے. تو ہماری تو ہم وی آر ایٹ دا مومنٹ وی آر ڈائریکشن لیس. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں لے کے آئیں گے، جب ہم سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بزنس مینس کو بھی شامل کرتا ہوں، بیوروکریٹس کو بھی شامل کرتا ہوں، وہ جب تک وہ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو $40 بلین 50 بلین پہ کیسے پہنچانا ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے. بہت شکریہ نعیم صدیقی صاحب. نعیم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، پلان کی ضرورت ہے. ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام میں اور آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نعیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اور اس کا جو ربط یا ریلیشن شپ ہے اکنامک ایڈ کے حوالے سے، اسپیشلی امریکہ سے جو اکنامک ایڈ ملتی رہی، اور اس حوالے سے جو جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ایڈ تو ہمیں ملتی رہی لیکن اس کا صحیح خرچ ہم نے نہیں کیا، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر نہیں کیا. 60% ہماری نوجوان آبادی ہے، ان کی ترقی کے لیے کوئی کام ہم نہیں کر پائے. ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہم نہیں لگا پائے اور اس کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرپشن ہے.
یہ ساری وجوہات ہمارے مہمانوں نے بتائی، اور چونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا اثر ایک فرد کے اوپر ہے، اور پاکستان اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو اس کو ہم مزید اگلے پروگراموں میں بھی ضرور اس کو ایلابوریٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔